बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फरमान अली और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन पे। जो कोरोना के तेज़ी से बढ़ती हुई जो तादाद है वो क्यों हो रही है, इसकी क्या वजह है, इससे ताजिर तबका क्यों परेशान है, और हम इस ताजिर हमारे साथ ताजिर भी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान इत्तेहाद मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम मीर साहब। हम इनसे पहले सवाल करेंगे कि ये क्या वजूहत है, लेकिन मैं कुछ बताता चलूँ कि ये जो तादाद बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है। भाई इनका कहना ये है कि बरतानिया से ये जो मुसाफिर आए थे उन्होंने कोरोना की तादाद को बढ़ा दिया, तो भाई हुकूमत कहाँ थी, उन्होंने उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, पाकिस्तान आने की इजाज़त क्यों दी। क्यों कि हमारे यहाँ रेशो जो ज़्यादा था पाकिस्तान में कोरोना का वो 1% या ज़्यादा था 2% था, लेकिन लाहौर में इस वक्त 10% है, पूरे पंजाब में 10% हो चुका है, KP में भी 10% हो चुका है, और अब तक पंजाब में 144 अफराद हलाक हो चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि वेंटिलेटर की कमी हो गई है, अस्पताल भर गए हैं, लेकिन इसका नजला किस पे गिर रहा है, वो गिर रहा है ताजरों पे, अवाम पे, माशी बदहाली पैदा हो रही है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हुकूमत लॉकडाउन लगाती है मुकम्मल तौर पे तो फिर गरीब तबका कहाँ जाएगा, ताजिर कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि इन्हें चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करें जिससे ताजिरों का नुकसान भी नहीं हो और आवाम की परेशानी भी ना हो। क्यों कि वो रेस्टोरेंट ही बंद करना चाहते हैं, वो होटल ही बंद करना चाहते हैं, वो दुकानें बंद करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि जो बेचारे जो शहरी खाते हैं वो कहाँ से खाएंगे, होटलों से। बेचारे जो रोज़ा रखते हैं वो कहाँ से सामान लेके खाएंगे। तो ये तो हुकूमत की नाअहली है, इस पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो है पंजाब पूरी लपेट में है और उनको इसका देखना पड़ेगा। लेकिन सिंध हुकूमत उससे सबक सीखे, सिख हुकूमत ऐसा कोई इक़दाम ना करे जिससे ताजिरों को और आवाम को परेशानी हो। तो मैं इस सिलसिले में बात करूँगा अंजुमन ताजिर इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नईम मीर साहब से। मीर साहब बताइएगा कि हुकूमत को क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए। देखें, हुकूमत जो है वो इसको रोकने के हवाले से जो इक़दाम कर सकती है उसमें अब अवलीन कदम जो है वो तो ये है कि जो कोरोना बाहर से आ रहा है सबसे पहले उसका तफसीली जायज़ा लिया जाए और उन तमाम फ़्लाइट्स को बंद किया जाए जहाँ से कोरोना ट्रांसपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान में आ रहा है। जी। दूसरा कदम ये उठाना है कि हमें अपने लोगों को आगाही देनी है और अपने लोगों को कायल और मायल करना है कि कोरोना एक हकीकत है और एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। जी जी। तीसरी चीज़ जो है जो SOPs बनाए गए हैं उन SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद के हवाले से ताजरों का, इंतज़ामिया और हुकूमत का बाहमी इश्तराकी अमल पैदा करना है, जिसके नतीजे में और ज़्यादा मौसर अंदाज से कोरोना से निपटा जा सके। चौथी चीज़ जो है वो कि आपने गवर्नमेंट करनी है, आपने अपने इदारों को इसमें इन्वॉल्व करना है ताकि इदारे जब इन्वॉल्व होंगे तो फिर SOPs पर दरामद को यकीनी बनाया जा सके। जी जी। पांचवी चीज़ जो है वो ये कि आपने मुफ्त वैक्सीन फराहम करनी है सारी आबादी के लिए, जो कि आप नहीं कर पा रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके और कोरोना वायरस को लेकर जो लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं, जो एल्डरी हैं, जो बुजुर्ग हैं या छोटी उम्र के लोग हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वैक्सीनेट हो गए। फिर आपने आखिरी काम ये करना है कि आपने अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करना है। अगर आपका हेल्थ सिस्टम जो है वो अपग्रेड हो जाएगा और उसकी इस्तेदाद कार बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ अगर आ जाएंगे तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बैठेगा नहीं और उसको वो इस काबिल होगा कि वो इसका मुकाबला कर सके। तो यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जो आपने करनी है। अब आ जाए कि लॉकडाउन कैसा होना चाहिए। जी जी। बात यह है कि दो किस्म के लॉकडाउन हैं। एक वो लॉकडाउन हैं जो मगरिब ने इख्तियार की हैं तरक्की याफ्ता ममालिक ने, कि उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है और अपने लोगों को घरों में बिठा दिया
جی اور پھر ان کے وظیفے مقرر کر دیے جی تاکہ کورونا سے وہ بچ جائیں تو بھوک سے نہ مر جائیں، جی جی افلاس سے نہ مر جائیں۔ جی 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 اب یہ ایک جو فارمولہ ہے یا یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ریاست پاکستان یا پاکستان جیسے غریب ممالک یا کمزور ممالک ان طریقہ کار کو اختیار کرنے سے قاصر ہے۔ جی اب ہمارے پاس تو صرف دوسرا واحد ایک طریقہ ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی ہو اور کاروبار مملکت بھی چلتا رہے، جی جی اور اس حوالے سے ہمیں جو ہے یہ اور بھی زیادہ ایک اچھی منصوبہ بندی کرنی ہے۔ جی اس طرح انہوں نے یہ کیا کہ شام 6 بجے جی جی دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا جی اور پھر ہفتے میں 2 چھٹیاں کی، تو یہ ایک وہ بنیادی ایس او پی انہوں نے اپنی طرف سے اختیار کیا جو کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے تھا، جی جی اس کے انسداد کے حوالے سے تھا۔ جی جی لیکن ہماری نظر میں یہ ایس او پی جو ہے یہ غلط ہے، جی جی کیونکہ یہ ایس او پی جو ہے یہ رش اور بھیڑ کا باعث بن رہا ہے۔ جی جی اگر دکانوں کو 24 گھنٹے 7 دن کھولا جائے، بزنس کو کھولا جائے، جی تو نہ ہی سڑکوں پہ رش ہوگا نہ دکانوں پہ رش ہوگا، اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز اپنا مارکیٹوں، بازاروں اور ملک کی شاہراہوں پر اچھے طریقے سے انجام دیں، اور ایس او پیز جو دیگر ہیں، ماسک لگانا ہے، بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی، اکٹھے ہو کے کہیں کوئی کام نہیں کرنا، تو اگر اس پر وہ عمل درآمد کرائیں، انفورسمنٹ کروائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم معاشی محاذ پر بھی اور صحت کے محاذ پر بھی ہم کرونا وائرس سے نپٹ سکتے ہیں۔ جی جی لیکن بات یہ ہے میر صاحب کہ یہ کون سی منطق ہے کہ 6 بجے بند کرنے کے بعد کیا کرونا کے اثرات نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میں نے تو اس بات کی وضاحت پہلے ہی کر دی ہے جی جی کہ ہم 6 بجے شام کو کاروبار بند کرنے اور ہفتہ اتوار یعنی 2 چھٹیاں ہفتہ وار، 2 تعطیلات، اور ہم نے اس پر جو اپنے تحفظات ہیں وہ تو ہم نے پہلے ہی بتا دیے ہیں، اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں ہمارا موقف جو ہے وہ ویسا ہی ہے، اور بالکل حکومت کو عقل، منطق اور دلیل کے عین مطابق اس موقف کو ماننا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور اسی بات کو ہماری آگے بڑھاتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر تاجر اتحاد کا کیا کام ہوگا؟ پھر حکومت کو کس طرح سے وہ دیکھیں یہ حکومت کو سبق دینے یا حکومت سے سبق لینے والا معاملہ تو ہے نہیں، یہ معاملہ پاکستان کے عوام اور ہمارے تاجروں کی صحت اور ان کی جان کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو ہر ممکن تعاون اس حوالے سے حکومت اور ریاست کے ساتھ کریں گے، اور یہ ہمارا ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کے ناطے یہ ہمارا اولین فرض بھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بتا دیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ ٹائمنگز کے حوالے سے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کرتی تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ رشوت اور کرپشن کا بازار گرم ہوگا، اور پولیس اور انتظامیہ پیسے لے کر دکانیں کھلوائے گی، اور ہم بھی پیسے دے دیں گے کیونکہ ہم نے تو کاروبار کرنا ہے۔ اب ہم نے اس موقع پر لڑائی نہیں کرنی، ویسے بھی رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے عید کا جب سیزن آتا ہے ہماری تمام تر توجہ اپنے بزنس کی طرف ہوتی ہے، تو اس کا نتیجہ ان دی اینڈ یہی نکلے گا کہ ہم پیسے بھریں گے اور وہ پیسے اپنی کاسٹ میں ڈال دیں گے، اور مہنگائی اور بڑھ جائے گی، اور ہم عوام کی جیبوں سے پیسے وصول کر لیں گے جو رشوت اور کرپشن کی مد میں ہم نے پولیس اور انتظامیہ کو ادا کی ہوں۔ نہیں لیکن آپ دیکھیں اب تو وزیر اعظم صاحب نے فوج اور رینجرز کو بھی اخراج دے دیے، یہ بہت اچھا کیا انہوں نے، فوج بھی آئے، رینجرز بھی آئے، کیونکہ یہ جو انتظامیہ تھی یہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی تھی اور کاغذی کارروائی کر کے خود گھر پہ بیٹھ جاتے تھے اور پیسے لیتے تھے، اور وہی اور تمام تر ذمہ داری تاجروں پہ ڈال دیتے تھے اور بری ذمہ ہو جاتے تھے۔ تو اچھی بات ہے نا کہ یہ فیلڈ میں فوج کے ساتھ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے ساتھ یہ نکلیں اور نکل کے اپنا قومی فریضہ، اور بلکہ جس کی یہ تنخواہ لیتے ہیں ہم سے، ہم ٹیکس پیئر جس چیز کی ان کو تنخواہ دیتے ہیں، یہ بھی کام کریں، اور کرونا کی اس جنگ میں یہ بھی اپنے آپ کو صف اول پہ کھڑا کریں، تو پھر تو مزہ ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ افسر شاہی جو ہے یہ نوٹیفکیشن نکال کر اور کاغذی کارروائی کر کے خود گھروں میں سو جائیں اور ہمیں کرونا کے آگے جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا دیں، تو یہ تو اچھا ہوا ہے فوج آ گئی۔ نہیں دوسری جانب یہ کہ آپ بتائیں آپ کو کہ کووڈ-19 جو مارچ میں شروع ہوا تو یہ نزلہ جو ہے وہ رمضان شریف پہ کیوں گرتا ہے حکومت کا؟ دیکھیں یہ نزلہ اب رمضان پہ میں
گرتا ہے یا سردی میں یا گرمی میں، اب اس پر تو میں تو میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو میں تو اس پر کیا رائے دوں. لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ کرونا وائرس جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مانتے ہوئے اور اس بات کو بھی مانتے ہوئے کہ ہمارے زمینی حقائق کیا ہیں اور ہماری معاشی حالت کیا ہے، ہمیں اپنے فیصلے جو ہیں وہ اس حوالے سے کرنے ہیں، زمینی حقائق اور اپنی معاشی صورتحال اور کرونا وائرس کی تباہ کاری ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں فیصلے. لیکن حکومت جو ہے وہ تو تاجروں کو ہی قربانی کا بکرا بناتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کو کچھ کی روک تھام. دیکھیں بڑے اجتماعات بھی ہونے ہیں، چھوٹے اجتماعات بھی ہونے ہیں. بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنا طرز عمل تبدیل کرنا ہے. اجتماعات نہیں رک سکتے، کاروبار نہیں رک سکتا، یہ ملک بند نہیں ہو سکتا، صنعت بند نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. اگر یہ بند ہوگی تو لوگ اپنے پیٹ کے لیے باہر نکل آئیں گے، پھر رش ہوگا، بھیڑ ہوگا، جلوس ہوں گے، مظاہرے ہوں گے، تو کرونا وائرس کے SOPs تو پھر بھی پامال ہو جائیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ اس کو تو ایسے ہی چلنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی اور اپنے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اور تربیت کرنے میں سب سے جو مؤثر کردار ہے وہ ہماری حکومت نے ادا کرنا ہے. اور قسمتی یہ ہے کہ عوام کی کرونا وائرس کو لے کر جو تربیت کرنی ہے اس حوالے سے حکومت اپنا کوئی کردار ادا نہیں کرتی. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں میر صاحب، ایک بات یہ آتی ہے کہ جب انہوں نے فوج کو اور جو رینجرز کو خیال دیے، اس سے پہلے انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے، 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، تو وہ کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ٹائیگر فورس تو جو ہے وہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے عمران خان صاحب کا، اور وہ تو نوجوانوں کو جو ہوتا ہے نا وہ آرے لگانا اور مصروف کرنا ہے، کیونکہ اس حکومت کے پاس نوجوانوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک اور لالی پاپ نوجوانوں کو دے دیا کہ ہم نے آپ پر بہت بڑی قومی ذمہ داری عائد کر دی ہے. وہ تو یوں ہی مخبر کا رول ادا کر رہے ہیں انتظامیہ کا، اور پیسہ بنا رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور کرپشن کا محکمہ کھولنے کی مترادف ہے ٹائیگر فورس. اور ویسے بھی چونکہ یہ ایک پولیٹیکل فورس ہے، تو یہ پولیٹیکل فورس جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے انتظامی معاملات میں جب مداخل ہوتی ہے تو وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ تو ایک فیل تجربہ تھا جو انہوں نے ماضی قریب میں کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب شاید ان کو اس تجربے کی روشنی میں کچھ عقل آ گئی ہو. ٹھیک. لیکن دیکھیں یہ جو پورے پنجاب میں 3000 لوگ کرونا سے ایکسپائر ہو گئے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی نااہلی ہے؟ یہ کیسے ہوئے؟ ان کو طبی امداد پوری دی گئی؟ بات یہ ہے کہ لوگ تو اب پنجاب میں پتہ نہیں کتنے روزانہ مرتے ہیں. اب یہ کرونا وائرس کو لے کر جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں اموات کے حوالے سے، اس پر بھی بہت سے سوالیہ نشان ضرور ہیں. لیکن بہرحال دیکھیں صرف حکومت ہی نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرنا، بلکہ اسے عوام الناس نے بھی ذمہ داری کا جو ہے. اب حکومت جو ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے گزشتہ 2.5-3 سال سے ہم نے اس حکومت کو دیکھا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین اور یہ کرپٹ ترین اور پھر جو اس کو کہیں کہ غیر ذمہ دار ترین حکومت، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب اگر ہم یہ اسی حکومت پر رہیں گے تو ہم اپنی صحت اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. لہٰذا اس حکومت پر جو ہے وہ تکیہ کرنے کے بجائے ہمیں خود اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس ملک کے اندر حکومت ہے ہی نہیں. صحیح. لیکن دیکھیں آپ بھی دیکھیں گے ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگ بیماریوں سے مرتے ہیں، تو کیا یہ جو اعداد شمار دیے ہیں یہ کیا دوسری بیماریوں سے لوگ مرے ہیں اس کے اعداد شمار ممکن ہے ان کا کچھ ایسا ایجنڈا بھی ہو کہ بیرونی ممالک سے انہوں نے کچھ امداد لینی ہو اور کچھ پیسہ بٹورنا ہو، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی اس حوالے سے ہم اس کو نیگیٹیولی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پازیٹیولی بھی دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے اب چونکہ یہ حکومت جو ہے اس پر اعتماد کسی کا نہیں ہے، اور بد اعتمادی عوام اور حکومت کے درمیان بہت زیادہ ہے، تو پھر عموماً جو ہے وہ اس طرح کے جب اعداد و شمار سامنے آتے ہیں تو غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ حکومت کوئی نہ کوئی چکر چلا رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو صورتحال سامنے ہے، اسد عمر کا بیان آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیں. اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو پھر تاجر تنظیمیں کیا کریں گی؟ لیکن مکمل لاک ڈاؤن کا جب یہ فیصلہ کریں گے تو پھر ہم آپس میں مشاورت کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے
اس فیصلے کو ڈیفائی کرنا ہے یا اس فیصلے کو منوان تسلیم کرنا ہے یا اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاجی حکمت عملی اختیار کرنی ہے. میری ذاتی رائے تو یہی ہے کہ یہ ایسا نہ کر سکیں گے اور نہ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے بعد بھوک اور افلاس کا شکار جو عوام ہوں گے ان کو کفالت کرنے کے لیے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کر پائیں گے، اگر کیا بھی تو چند یوم یا چند دنوں کے لیے تو کر پائیں گے، لمبا لاک ڈاؤن نہیں ہوگا. بالکل صحیح فرما رہا ہے آپ کہ نائب حکومت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی. اگر یہ حکومت رہی تو یہ لاک ڈاؤن جو ہے بڑھتے ہی رہے گا، گھٹے گا نہیں. بہت شکریہ آپ کا محمد نعیم میر صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور شرکت کی. بڑی مہربانی، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.